अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान गुल कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो सियासी हवाले से है और जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में हमारे जो सियासत की बढ़ती हुई सूरत हाल है, गर्मा गर्मी है, हर तरफ शोर शराबा है। कभी पार्लियामेंट के अंदर झगड़ा होता है और कभी रोडों के ऊपर सियासी जमातों के जो कारकुन हैं और रहनुमा वो दस्तो गिरेबां हो जाते हैं। आज का जो प्रोग्राम करने का मकसद है, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में गर्दिश कर रही हैं कि ज़रूरी समझा कि जिसने जो बात की है उससे उस मसले के बारे में बात की जाए। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे लीडर की बात करने जा रहा हूँ जिसके दौर में कराची ने तरक्की की। आज कराची के अंदर जो आपको पुल्स नज़र आ रहे हैं, अच्छे सड़कें नज़र आ रही हैं, आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं उस मेयर कराची की बात कर रहा हूँ। जी, आप सही समझे, मैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिनका दौर बहुत अच्छा रहा, कराची ने तरक्की की, कराची में जो तामीराती काम हुए वो बहुत खूब हुए और आज वो एक ऐसी जमात के सरबराह हैं जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और लगन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके जो कारकुनान हैं, उनके जो ओहदेदारान हैं, वो भी बड़ी मेहनत और लगन से अपने जो काम हैं बाखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक बयान दिया और उसके क्लिप्स मेरे पास मौजूद भी हैं। उसी सिलसिले में आज मैं बात करने जा रहा हूं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को ये बात करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसके पीछे क्या अवामिल हैं। तो आज इसी सिलसिले में मैं मुल्तान में उनके जमात के एक सीनियर रहनुमा हैं पाक सरज़मीन पार्टी के करामत अली शेख साहब, मैं उनसे बातचीत करूँगा और उनसे हम ये बात पूछेंगे कि ये बात करने की क्या वजूहात बनी। तो मुल्तान में जो हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं करामत अली शेख साहब, मुल्तान से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप मेंबर नेशनल कौंसिल और सदर जनूबी पंजाब हैं, पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। मैं करामत अली शेख साहब को कवरेज न्यूज़ HDTV पर खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम करामत अली शेख साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम कामरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और मैं समझता हूँ कि आपने अपने बाबा की याद को जो ताज़ा किया, मैं बहुत अच्छा लगा और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और आमीन, इसी तरह आमीन। इस मुल्क और कौम की आवाज़ बनकर इन आगे बढ़ते चले जाएं और आपका चैनल भी इसी तरह इस कौमी जो हैं इश्यूज हैं और आवाम के मसाइल हैं उनको इसी तरह आप हाईलाइट करते चले जाएं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको ढेर सारी कामयाबियां अता करे। थैंक यू। करामत भाई, मैं मुस्तफ़ा कमाल भाई का जो बयान है मैं वो आपसे सवाल करता हूं जो उन्होंने बयान दिया है और मैं ज़रूरी समझता हूं कि इस बात की वजाहत होना बहुत ज़रूरी है। मुस्तफ़ा कमाल साहब का बयान है कि हमने इंसानी जानों की कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दी थी कि पाकिस्तान का जो माशी हब है, जो हमने रॉ के चुंगल से आज़ाद करवाया है, इसको हम आसिफ अली जरदारी के कब्ज़े में दे दें। आसिफ अली जरदारी, सर ये बात कराची की है या पाकिस्तान की? क्योंकि जहां रॉ का जिक्र आ जाता है तो फ़ौरन हमारा जो दिमाग है वो ये बात गर्दिश करना शुरू कर देती है कि तो इंडिया की तरफ इशारा हो रहा है, क्योंकि रॉ की जो एजेंसी है वो तो इंडिया की है और पाकिस्तान में और
یہ کیسے ہم نے ایک ہب کو را کے حوالے کر دیا، اور یہ کیا بات ہے؟ میری سمجھ سے تو کچھ باہر ہے، اس لیے آپ سے کرامت بھائی ہم یہ بات پوچھیں گے، یہ کرامت بھائی مصطفیٰ کمال صاحب کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ چیئرمین سید مصطفیٰ کمال صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کا پرپز یہ تھا کہ پچھلے 40 سال سے ایک ایم کیو ایم جو پچھلے دعویٰ کرتی تھی کہ سندھ کے اندر شہری سطح پہ مہاجروں کی ایک بڑی جماعت ہے، اور اس جماعت کا مقصد یہ تھا کہ شہری مسائل اور ان کے تمام بیسک ایشوز کے اوپر تاکہ اس کا وہ حل نکالا جا سکے۔ اب ذرا غور کریں کہ جس ٹائم ان کے پاس گورنمنٹ سندھ کی 50% منسٹریز ان کے پاس رہی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق رہا، کون سا انہوں نے کوٹا سسٹم جو پیپلز پارٹی نے نافذ العمل کیا ہوا تھا کہ وہ کوٹا سسٹم ختم کروا لیا؟ کیا شہری سطح پر لوگوں کی جو ویکنسیز کا ان کا جو حصہ تھا کیا اب ان کو وہ حصہ ملنا شروع ہو گیا؟ کیا شہری سطح پہ مہاجروں کے جتنے مسائل تھے کیا اس خطے کے پورے ان کے مسائل حل ہو گئے؟ شہری ڈیولپمنٹ بہتر ہو گئی، جس کی وجہ سے آج یہ سمجھتے ہیں کہ اس خوف کی فضا کو چیئرمین سید مصطفیٰ کمال صاحب نے اور انیس کے خانی صاحب نے آ کر جو اس خوف کے قفل کو توڑا اور دیکھیں اور وہ ثابت کر کے دکھایا۔ آج دیکھیں کوئی الیکشنز کے اندر کوئی جانوں کا ضیاع نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا، ورنہ ہر الیکشن میں درجنوں لاشیں گرا کرتی تھی، تو آج الحمدللہ ان کے آنے سے یہ ہوا کہ لاشوں گرنے کا سلسلہ بند ہوا اور خوف کی فضا جو تھی وہ ختم ہوئی۔ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ صرف اور صرف ایک ہی قومی جماعت کر سکتی ہے، اور وہ ہے پاک سرزمین پارٹی، یعنی کہ PSP۔ کرامت بھائی، پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ الیکشن میں آپ کے کتنے نمائندے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، الیکشن لڑ رہے تھے؟ مصطفیٰ کمال بھائی نے بھی الیکشن لڑا، نتائج آپ سب کے سامنے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو پاک سرزمین پارٹی نے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کتنی سیٹیں جیتی؟ اور یہ جواب مجھے آپ سے چاہیے کرامت بھائی، کیونکہ ایک ہی قومی جماعت ہے جو پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور وہ ہے PSP۔ مصطفیٰ کمال بھائی کہتے ہیں جی۔ جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے سیٹوں کا، دیکھیں بات یہ ہے کہ پاک سرزمین پارٹی ایک وہ سوچ، ایک وہ نظریہ لے کر میدان عمل میں آئی ہے جس کا مقصد قوم کو شعور بیدار کرنا مقصد ہے۔ سیٹوں سے کامیابیاں حاصل نہیں ہوا کرتی، جب تک قوم کو شعور حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ آپ ذرا غور کریں کہ آپ اس وقت جو میڈیا کا اس وقت جو بحران پیدا ہوا، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج 74 سال ہونے کو ہیں، کیا میڈیا کے دور میں اتنا ڈیولپ یعنی کنٹری کی طرف جانے کے بجائے یہاں صورتحال ہوا کیا کہ یہاں بحران معاشی اس قدر بدترین ہوا کہ صحافت کی انڈسٹریز کے اندر بھی 70% لوگوں کو نکال دیا گیا۔ تو مقصد ایک چیز ہے، وہ ہے قوم کو شعور دینا، مقصد سیٹیں نہیں ہے، سیٹوں سے شعور نہیں آیا کرتا، اویئرنیس۔ دیکھیں چیئرمین سید مصطفیٰ کمال جس نے ایک مرتبہ ان کو اگر موقع ملا تھا تو اس نے شہر کا نقشہ بدل کے رکھ دیا تھا، اور شہر آپ کا دنیا کے 56 بڑے ملکوں سے بڑا شہر ہے کراچی۔ آپ اس کراچی شہر کو آپ ایک معمولی شہر کی حیثیت مت دیں، یہ منی پاکستان ہے، دنیا کے 60 بڑے ملکوں سے بڑا شہر ہے۔ کرامت بھائی، مصطفیٰ کمال صاحب کا کہنا ہے کہ جو مہاجروں کی پیپلز پارٹی ہے، مہاجروں کی پیپلز پارٹی، وہ PSP ہے۔ کرامت بھائی، پوچھنا یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال بھائی کے دماغ پر پیپلز پارٹی اتنی سوار ہو چکی ہے اور وہ اتنے متاثر نظر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت سے اور ان کے کام سے، کہ اپنی جماعت کو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ مہاجروں کی پیپلز پارٹی ہو گئی ہے۔
یہ کیا منطق ہے اور یہ کیا بات ہے؟ میں نہیں سمجھ سکا ہوں اس بات کو. سر پیپلز پارٹی نے 4 الیکشن ون کرے ہیں بھٹو صاحب کے دور میں. بی بی شہید نے 2 دفعہ الیکشن جیتا. پھر 2008 کا الیکشن زرداری صاحب اس کی قیادت کر رہے تھے, ملک کے صدر بھی رہے. جبکہ آپ کی جو جماعت ہے کراچی میں تو کافی اثر و رسوخ ہے اس کا, اور ملتان میں بھی, اور کچھ علاقے ہیں اس سے زیادہ شاید ہی کہ میں نے آگے اس کا وجود دیکھا ہو. تو کرامت بھائی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کامران صاحب, آپ میرا خیال ہے کہ مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے اس بات کی کہ آپ کہتے ہیں پاک سرزمین پارٹی جو ہے کراچی اور ملتان میں ہے. ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پھر آپ کی نالج میں اضافہ کرتا چلا جاؤں, کیونکہ آپ صحافت میں تعلق رکھتے ہیں, بلکہ آپ تو پورے پاکستان سے باخبر آپ کو ہونا چاہیے. پاک سرزمین پارٹی پورے پاکستان میں موجود ہے, اور بلکہ پاکستان کے علاوہ آؤٹ آف کنٹریز کے ہمارے اس ٹائم 40+ کنٹریز میں ہمارے یونٹس قائم ہو چکے ہیں. تو مقصد اگر آپ اس کی اویئرنیس اگر آپ نہیں رکھتے تو پھر یہ آپ کی کمی ہے, ایسا نہیں ہے. اور رہی بات یہ کہ ابھی ہم مختلف یعنی آزاد کشمیر میں ہو یا گلگت بلتستان میں ہو, ہمارے وہاں پر کینڈیڈیٹ انہوں نے پارٹیسپیشن کیا پارٹی نے. سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر پوری ہماری آرگنائزیشنز اس وقت موجود ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید آپ کے علم کی کمی ہو سکتی ہے, اور ایسا نہیں ہے. پورے پاکستان میں ہماری آرگنائزیشن موجود ہے, پارٹی موجود ہے. اور دوسرے نمبر پہ رہی بات کہ آپ نے کہا کہ مہاجروں کی جماعت دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک سابقہ جو پارٹی یہاں پر 40 سال سے حکمرانی کرتی آئی تھی, اور ان کا ایک راج جو جس لسانیت کی بیس کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا تھا, آپ ذرا غور کریں کہ وہاں سندھی مہاجر, بلوچ مہاجر, پنجابی مہاجر, سرائکی مہاجر, یعنی پٹھان مہاجر, یعنی ان سب کے اندر اختلافات کی اتنی شدت تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہزاروں لاشیں گری ہیں. آج اگر چیئرمین سید مصطفیٰ کمال اور انیس قیم خانی صاحب نے ایک جو بات کہی ہے, اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج انہوں نے نفرت ختم کر کے وہ میسج دیا مہاجر قوم کے حوالے سے کہ وہ ہمیشہ نفرتیں ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ بھائی چارگی چاہتے ہیں, وہ مساوات چاہتے ہیں, وہ ہر ایک قوم کی آواز بننا چاہتے ہیں. انہوں نے وہ مہاجروں کے دروازے کھولے. آج دیکھیں سندھی مہاجر آپس میں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں, بلوچ مہاجر مل رہے ہیں, پٹھان مہاجر مل رہے ہیں, پنجابی مہاجر مل رہے ہیں. آج یہ فضا کس کی بدولت آج قائم ہوئی ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج ہمیں اس وقت نیشنلائز شکل اختیار کر دینا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے. کرامت بھائی, مصطفیٰ کمال صاحب کا بیان ہے کہ 35 سال پہلے MQM بننے سے پہلے مہاجر جو تھے وہ بہت خوشحال تھے. مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ بیان ہے. سر ان 35 سالوں کے اندر 6 سال ہم نکال دیتے ہیں مصطفیٰ بھائی کے, 29 سال وہ اس سیاسی جماعت سے تعلق رکھا انہوں نے, ایک طاقتور جماعت جو کراچی کے اندر برسر اقتدار رہی, طاقتور جماعت تھی. آپ 29 سال تک اس جماعت میں کام کرتے رہے. پھر آپ کی جو بھی وجوہات بنی, آپ نے سینیٹر شپ سے استعفیٰ دیا, باہر چلے گئے. سر ان 29 سالوں میں اس جماعت نے آپ پر بھروسہ کیا, آپ کو میئر کراچی بنایا. جو کراچی میں تھوڑی بہت خوبصورتی نظر آتی ہے وہ آپ کی کاوشیں ہیں. پھر کوئی وجہ ہوئی, آپ باہر چلے گئے. سر ان 29 سالوں میں آپ نے کبھی مہاجروں پہ توجہ کیوں نہیں دی کہ ان کو خوشحال کیا جائے, ان کو روزگار دیا جائے؟ اس وقت آپ بہت طاقتور جماعت سے تعلق رکھتے تھے. آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو بیان ہے کس زمرے میں آتا ہے, کیا اس کی وجوہات ہیں؟ جو چیئرمین سید مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا وہ بالکل درست ہے. یہ آپ کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے
کہ دیکھیں اس وقت جو خوشحالی تھی اور جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے تھی، اور اگر ان چیزوں پہ دیکھا جائے کہ جو خوف کی فضا قائم ہوئی یا ان چیزوں کے اوپر وہاں پر حالات، میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر ایک طاقت آنے کے باوجود ڈیلیور نہیں کر پائے اور انہوں نے صرف اور صرف اپنی ذات، اپنے خاندان اور اپنے قبیلوں کو، اپنے قبیلے جو ان سے تھے ان کو پروموٹ کیا، ایسا ہی ہوا۔ اور بدقسمتی کے ساتھ دیکھیں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جس وقت چیئرمین سید مصطفیٰ کمال کے پاس اگر انہیں وہ موقع ملا تو انہوں نے کراچی کا نقشہ بدل کے دکھایا، اور انہوں نے آج یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر جو تمام پارٹیز ہیں وہ بھی ان چیزوں کو سراہتی ہیں۔ اور رہی بات کہ جب ایک وقت کی نزاکت اور چیزوں کو دیکھا گیا اور اس خوف کے کفل کو توڑنے کے لیے میدان عمل میں اترے نا، اور اتر کر وہ چیزیں ثابت کر کے دکھائی۔ اور رہی بات آپ نے کہا کہ وہ اس وقت تک کیوں جڑے رہے، دیکھیں ایک چیز کا جب قدرت ایک فیصلہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی سے کام لینا ہوتا ہے، تو انہوں نے اس وقت بھی وہ اقتدار میں تھے، اقتدار کو ٹھوکر مارا، سینیٹرشپ انہوں نے چھوڑی، اور چھوڑ کر وہ یہاں سے یعنی پاکستان سے باہر چلے گئے۔ دیکھیں یہ چیزیں ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے، اگر کوئی انسان کوئی فیصلہ کرتا ہے اور وہ اس ظالم کے خلاف اٹھتا ہے تو اسے ہمیں سراہنا چاہیے۔ اگر آج انہوں نے وہ فیصلہ کیا ہے تو وہ ملک اور قوم کی بقا کے لیے کیا، شہر کے اندر خوف کے کفل کو انہوں نے ختم کیا ہے۔ کرامت بھائی، مصطفیٰ کمال صاحب اپنے آپ کو گفتگو میں، پریس کانفرنسز میں بار بار اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں۔ کرامت بھائی، پوچھنے کا مقصد صرف یہ ہے، پہلے بھی اس پہ بہت سے پروگرام ہو چکے ہیں لیکن اب دوبارہ یہ بات مصطفیٰ کمال صاحب نے کی ہے مہاجروں کی۔ کرامت بھائی، مہاجر تو ہمارے آباء و اجداد ہوئے، ہم تو یہیں پلے بڑے ہیں، یہیں پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں، اب ہم تو پاکستانی ہیں سب سے پہلے اور اس کے بعد کراچی کے اردو بولنے والے، تو بار بار اپنے آپ کو یہ مہاجر کہنا، سر آپ بتائیں، میں تو اس بات کو نہیں سمجھ سکا ہوں، پلیز۔ کامران صاحب، آپ کو ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دیکھیں تمام قوموں کی ایک پہچان ہوتی ہے، آپ کسی کی پہچان کو چھین نہیں سکتے نا۔ اگر وہ پہچان کو باور کرا رہے ہیں اور پہچان کے ساتھ دیگر قوموں کو جوڑ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کر رہے کہ وہ یعنی قوموں کے فاصلوں کو دور کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی قوم کو ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے شعور کو، کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہمیں ان نفرتوں کو ختم کرنا ہے۔ اور نفرتوں کا آغاز انہوں نے ختم کیا ہے، یہ نفرتوں کو ختم کر کے جوڑنے کی جو بات کی، سندھی مہاجر، بلوچ مہاجر، یعنی پٹھان مہاجر، ان سب کو جوڑنے کی کوشش کی۔ کہیں اس میں ایسی چیز نہیں آئی کہ جس کے اندر وہ صرف اپنی پہچان اور شناخت کو ہی الگ رکھا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے سوال جو ہے، ان کا کہنے کا، ان کا پرپز یہ کہ ہم نفرتیں نہیں پھیلانا چاہتے، ہم جوڑنا چاہتے ہیں، اور ہم ہر ایک قوم کے ساتھ ان چیزوں کے ان کے لیے دروازے کھولے گئے ہیں تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل سکیں، کیونکہ یہ ملک ایک تمام قوموں کا ملک ہے، اس کے اندر رواداری اور مساوات کی ضرورت ہے، اور اسی کی پرچار ہمیں نظریہ پاکستانیت کا لے کے اٹھیں، اور انشاءاللہ یہ پاکستانیت کا ہی سوچ ہے جو چیئرمین سید مصطفیٰ کمال اور پریزیڈنٹ انیس قیوم خانی صاحب نے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستانیت کی پرچار اور آگے بڑھے گی۔ کرامت بھائی، مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک اور ایسی بات کر دی کہ جس سے ایک خوف کی سی تھوڑی سی فضا پیدا ہونے لگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ طاقتیں ان کو لسانیت کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ سر یہ کیا بات ہے؟ لسانیت، یہ شہر کراچی پہلے بھی بہت زیادہ لسانیت اور تعصب کا شکار رہ چکا ہے۔ مصطفیٰ کمال بھائی کا یہ بیان لسانیت کا میں نہیں سمجھ سکا، آپ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ بیان انہوں نے کس زمرے میں دیا ہے؟
چیئرمین سید مصطفیٰ کمال صاحب نے جو بات کی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی اور ادارے یا کسی کے حوالے سے بات نہیں کی گئی، وہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی کہ جیسے سندھ گورنمنٹ جیسے کراچی کے مختلف جو ڈپارٹمنٹ تھے ان کو سندھ کے صوبائی اداروں کے اندر ان کو ضم کر دیا گیا، اور ان کے جو ادارے ڈویژن سطح پہ تھے یا ڈسٹرکٹ سطح پہ تھے ان سب کو انہوں نے ختم کر کے ان کے اداروں کی اہمیت کو ختم کر کے ان کو صوبائی یعنی کہ گورنمنٹ کے انڈر میں لے لیا گیا، جس سے احساس محرومیت جنم لیتی ہیں، جس سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ قومیت جو دیگر بس رہی ہیں ان کے وجود کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور یہ ضرورت ہے اس امر کی کہ تمام جتنی قومیں جتنی زبانیں یہاں پر بستی ہیں ان سب کی اہمیت کو پہچاننے اور ان کے وجود کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس طرح احساس محرومیت جنم لیتی ہیں۔ یہ مقصد تھا ان کا کہنے کا، اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں کسی اور ایسے ادارے یا ان چیزوں سے منسلک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ جو سندھ کارڈ کے نام سے ان چیزوں کو کھیلنے کی کوشش کرتی ہے، لسانیت کے بیج بونے کی کوشش کرتی ہے، سندھ گورنمنٹ کو ان چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا، اور ورنہ یہ سلسلہ ایک لسانیت کی ایک فضا جس چیز کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، ہمیں پاکستانیت کی پرچار کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا جو چیئرمین سید مصطفیٰ کمال اور انیس قیام خانی صاحب نے دیا گیا۔ کرامت بھائی، یہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بہت سی باتیں ہو گئی ہیں آپ کے ساتھ، اب جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت برسر اقتدار ہے پاکستان میں، اور وزیر اعظم عمران خان، کرونا پر کیا بات ہے، مہنگائی پر آپ کیا بات کہیں گے، پیٹرولیم کی جو قیمتیں اس وقت ملک کی بلند ترین سطح پر ہیں، مجھے اس پر آپ کا تھوڑا سا تبصرہ چاہیے کرامت بھائی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے ہمیں بہت ساری توقعات تھی، ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ملک کے لیے جس چینج کی بات کرتے ہیں وہ کم از کم اس ملک کے اندر چینج کی ایک ابتدا، ایک آغاز کی شکل بنیں گے، مگر افسوس، صد افسوس کہ وہ ابھی بھی آج بھی ایک کنٹینر پہ ہی کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے مائنڈ میں آج بھی اپوزیشن لیڈر کے ہی رول پلے کرنے کی ہی پوزیشن نظر آتی ہے کہ ہم ایسے وزیر اعظم سے کیا امید رکھ سکتے ہیں جو اب آج صبح بیان کچھ اور ہوتا ہے اور شام کو یو ٹرن لے لیا جاتا ہے۔ جس وزیر اعظم نے بات کی تھی کہ پیٹرول یعنی 45 روپے لیٹر ہوگا، ٹھیک ہے، اور کوئی ہم دنیا سے قرضے اور نہیں لیں گے، اور یہ تمام قرضے ہم بلکہ ان کے ادا کریں گے، اور یہاں سے مہنگائی کا جو سلسلہ اور طوفان جو مسلسل اس وقت 300% مہنگائی بڑھ چکی ہے، جو عام آدمی کا جینا اجیرن ہو چکا ہے، جو روزمرہ کی ضروریات ہے وہ ان لوگوں کی یعنی خرید سے بہت دور ہو چکی ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو خان صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہمارے پاس ایک بڑی کیپیبل ٹیم ہے، ہمارے پاس وہ قابل اور بڑے ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں۔ انشاءاللہ جب قوم نے ہمیں اعتماد دیا، عزت دی اور ہمیں کامیاب ہوئے تو پھر ہم یقیناً یہ سب مہنگائی ہم ختم کریں گے، پیٹرول نیچے لے کر آئیں گے، ڈالر کو نیچے لے کے آئیں گے، پاکستان کی کرنسی کو مستحکم کریں گے۔ تو آج آپ ذرا غور کریں کہ وہ آج بھی اپوزیشن کا ہی رول پلے کر رہے ہیں، ان کے پاس ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ میں اس وقت اس ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہوں، وہ آج بھی اپنے آپ کو اپوزیشن ہی تصور کرتے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے ہوش کے ناخن لیں، اس ملک کے اندر جو بے روزگاری کی شدت آ چکی ہے، جو آپ نے بات کی تھی کہ ہم اس ملک میں 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ نئے گھر دیں گے، وہ آپ گھر کیا دیں گے؟ ان لوگوں کی گھروں کی چھتیں چھین رہے ہیں، اور جو نوکریت آپ نے کیا دینی تھی، آپ لوگوں کی نوکریوں کو چھین رہے ہیں۔ آپ اپنا ادارہ ہی دیکھ لیں کامران صاحب، آپ کے میڈیا کا جو سلسلہ اس وقت بحران آیا، کس کے دور میں 70% لوگ نکلے ہیں؟ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مزید لوگوں کے روزگار کا اسباب بنتے۔ اور رہی بات کرونا کے حوالے سے، یہ ایک عالمی وبا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس حوالے سے اسٹریٹجی ایک بہتر، تمام ایک نیشنل
ایک فورم کو تشکیل دے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود ہوں، اس میں آن بورڈ ہوں، ان کی سجیشنز لی جائے تاکہ وہ بہتر طریقے سے چیزوں کو امپلیمنٹیشنز کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک نیشنلزم کی ضرورت ہے اور نیشنلزم ہی اس ملک کو لے کر آگے بڑھ سکتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے تمام اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ملک کی ترقی کی راہ پہ ان کو گامزن کرنے کے لیے ہمیں اس ایک ہونا ہوگا. نیشنل ایجنڈے کو ہمیں پروموٹ کرنا ہوگا. اس میں ہمیں کوئی اختلاف، کوئی ہمیں ذاتیات سے ہمیں دور ہونا ہوگا. ناظرین، آپ نے کرامت علی شیخ صاحب کی باتیں سنی. سینئر سیاستدان ہیں پاک سرزمین پارٹی ملتان میں. ملتان سے کرامت بھائی کا تعلق ہے. انہوں نے سحر حاصل گفتگو کی آج پروگرام میں، اور مصطفیٰ کمال صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کی وضاحت بھی کی. ہم اسی طرح اور دوسرے سیاسی لیڈروں کو بھی اپنے پروگرام میں بلوائیں گے. آئیں گے تو ان سے بات کریں گے، نہیں آ سکیں گے تو ٹیلی فون کال پہ ان سے بات کریں گے. میں کرامت علی شیخ صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا بہت سا قیمتی وقت نکال کر ہمیں ٹائم دیا، اور کوریج نیوز ایچ ڈی ٹی وی کی طرف سے میں کرامت بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت خیال رکھیے گا اپنے گھر والوں کا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا. میں ہوں کامران گل اور میرے ساتھ ہیں کیمرہ مین شہزاد. ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر کسی اور موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. جاتے جاتے صرف اور صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ لوگوں کے لیے اچھا سوچیں، ان کی مدد کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ کوئی پریشان نہ ہو. نماز پڑھیں اور اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کریں. میری بات آپ سمجھ گئے. جاتے جاتے نعرہ ہوگا، پاکستان زندہ باد.